बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की 3 अहम खबरें। इस्लामाबाद में ताकतवर अफसर ने आजम सवाती और सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, इस हवाले से क्या इंकिशाफ हुआ है, इसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर बनी गाला में ऑपरेशन के हवाले से हसास नोयत की इतलात आ रही हैं और ये इतलात किस नोयत की हैं, इसका भी हाल अहवाल प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर लंदन में शाही महल से बाहर आती हुई मरीम नवाज से कुछ सवालात पूछे गए, उनकी पार्टी में कारकर्दगी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसकी कहानी भी आज प्रोग्राम में अपने सुनने वालों को सुनाएंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब ने पोस्ट इलेक्शन विक्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा सियासी निज़ाम है या जो सिस्टम इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, सियासत जितनी भी है और जो सियासी बसात बचाई गई है, इसका सारे का सारा दारोमदार और रुख जो है वो बनी गाला और खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान और आगे से क्या गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर किया जा रहा है। खान साहब ने कुछ बातें कही कि आर्मी चीफ की तैनाती में नवाज और जरदारी जो है वो शामिल ना हो और लॉन्ग मार्च हर सूरत अक्टूबर में ही होगा, ये भी अबहम जो है उन्होंने दूर कर दिया। खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत में तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, कौम ने वाज़ेह बता दिया कि इन लोगों को कौम रिजेक्ट कर चुकी है। कराची के इलेक्शन में मैं हारा हूं, पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत के पे रोल पर था। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि कराची में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। 3.5 साल कहता रहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब मुल्क ऊपर उठ रहा था तो उनको मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मुल्क में छोटा चोर पकड़ा जाता है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। मेरे जाने से पहले जब ट्रंप ने ट्वीट की तो मेरा जवाब पढ़ लें। वो उन लोगों की इज्जत करते हैं जो नेशनलिस्ट होते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं। फिर खान साहब, राय साहब ये भी कहते हैं कि जिन हलकों में हमें सबसे कमजोर समझा गया वहां इंतखाबात करवाए गए। इस बार उन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया। अपनी कौम, वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। डस्का में री इलेक्शन करवाया गया था। इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूं कि कराची में भी दोबारा री इलेक्शन करवाया जाए, चूंकि आपने खुद भी ये बात मान ली कि वहां पर हालात जो हैं वो क्या हुए। अब ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़कर कुछ लोग भाग गए। मैंने और शौकत तरीन ने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाया कि मईशत संभाली नहीं जाएगी, ये मुल्क नहीं चलेगा, सोच लें। अच्छा, अब ये लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अक्टूबर में ही ऐलान होगा, ये भी खान साहब ने बता दिया। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत ठीक नहीं होगी। और राय साहब, श्रीलंका की बात, 22 करोड़ अवाम सड़कों पर होगी, गारंटी दी जाएगी, सब खान साहब जो है वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, और ये कल मैंने अपने वीलॉग में भी ये बात कही थी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस की, और आज इमरान खान साहब ने इसकी कंफर्मेशन भी दी है कि कोई मुज़ाकरात कहीं ना कहीं पसे पर्दा होते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उन पर बात करना जो है अभी वो मुनासिब नहीं है। और फिर नवाज और जरदारी जो है वो 90 की दहाई की सियासत अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी सियासत खत्म होगी। आर्मी चीफ की तैनाती पर भी कुछ बातें कही हैं, ये हक किसको है। इस्लामाबाद में एक तैनाती के हवाले से भी बात कही गई। और फिर खान साहब ने ये जो नवाज शरीफ और लंदन में एक खौफ जो छाया हुआ है ना, इसका भी हाल उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम के सामने रखा है कि क्या खौफ है। इस पर भी राय साहब बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती और लॉन्ग मार्च की तारीख इसी महीने आ रही है। राय साहब, आपको लगता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे और किसी नुक्ते पर आकर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आर्मी चीफ का नाम आना, नवाज शरीफ का ऐलान करना और फिर साथ ही साथ लॉन्ग मार्च, ये प्रेशर बिल्टअप करेगा और हमें यही इस वक्त इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। जी राय साहब। हाशमी साहब आर्मी चीफ की तैनाती पर बात करते हैं और खान साहब का लॉन्ग मार्च और इसमें आर्मी चीफ की तकर्री की डेट क्यों बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन एक नुक्ता जो आपने नहीं पढ़ा या शायद मीडिया ने भी उसको डाउन प्ले किया, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। वो नुक्ता हाशमी साहब जो आपने नहीं पढ़ा वो तो सबसे अहम नुक्ता था।
وہ نقطہ تو یہ تھا کہ اعظم سواتی کو برہنہ کرنے والا آفیسر کون تھا؟ خان صاحب نے جو انکشاف کیا، یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے پچھلے 4 مہینے میں جب سے انہوں نے کیمپین اپنی لانچ کی ہے، اس وقت سے خان صاحب نے اس طرح سے براہ راست کسی کا ذکر نہیں کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی ہے، اس کی تعیناتی ہوئی ہے، اور جب سے اس کی تعیناتی ہوئی ہے اس وقت سے شہباز گل، اعظم سواتی، ان کو برہنہ کرنے کے واقعات ہوئے ہیں، اور اسی طرح کچھ صحافیوں کو برہنہ کرنے اور ان کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ پھر خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اعظم سواتی کے گھر پر 3 بجے پہلے تو پولیس نے چھاپا مارا۔ پولیس نے جب چھاپا مارا تو ان کو یہ ہدایات تھیں کہ اعظم سواتی کو ان کے پوتے اور پوتیوں کے جو 3-3 4-4 سال عمریں ہیں ان کے سامنے مارا پیٹا گیا۔ اعظم سواتی کے جو گھریلو ملازمین تھے ان کے سامنے مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد ایجنسیوں نے اعظم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے، اگرچہ چینلز نے یہ الفاظ نہیں چلائے، بیپ لگا دی خان صاحب کے الفاظ پر، لیکن خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ ایجنسیوں نے پھر اعظم سواتی کو مارا پیٹا، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ جنسی تشدد ہوا ہے اعظم سواتی پر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ اسلام آباد میں تعینات ہوا ہے اس کے بعد سے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ آدمی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی صحافیوں کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنوا رہا ہے اور کبھی اعظم سواتی کو۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اعظم سواتی کو کس طرح سے برہنہ کر کے ان پر جنسی تشدد کیا گیا۔ اور پھر خان صاحب نے ابھی جو انفارمیشن ہے اس کو تھوڑا سا روک کر بتایا ہے، کیونکہ اگر آپ خان صاحب کے جملوں کو آپس میں ملا کر سنیں، جس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے، انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے، یورپی یونین کی تنظیموں کے سامنے، اقوام متحدہ کی تنظیموں کے سامنے یہ معاملہ اٹھائیں گے، اور جس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کر یہ تشدد والا معاملہ اٹھائیں گے اور سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ اس کیس کا نوٹس لیں، اس معاملے کا، اور یہ تعین کریں کہ اعظم سواتی کو برہنہ کر کے کس کے کہنے پر تشدد کیا گیا اور کس نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس بہت سی سینسٹیو انفارمیشن ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے جس کے متعلق ظاہر ہے کہ خان صاحب کو پتا ہوگا، یہ اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اس کی وجہ سے اداروں کے لیے عوام میں منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ جو سپریم کورٹ جانے کی بات کی گئی ہے اور عالمی اداروں کو خطوط لکھنے کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے جتنی انفارمیشن بیان کی ہے اس سے بہت زیادہ حساس نوعیت کی انفارمیشن شہباز گل پر تشدد کے حوالے سے اور اعظم سواتی پر جنسی تشدد کے حوالے سے خان صاحب کے پاس موجود ہے، ورنہ کبھی بھی خان صاحب یہ جانتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر کتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اتنی ایگریسو قسم کی سٹیٹمنٹ کیمروں کے سامنے نہ دیتے۔ اچھا، اب ایک تو یہ معاملہ آ گیا، اب اس پر یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ فوج کی جانب سے ایک رد عمل آتا، ایک وضاحت آتی۔ یہ رانا ثناء اللہ نے اگر یہ کام کروایا ہے، اگر رانا ثناء اللہ نے فوج کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی ہے، تو اس کے اوپر 2-3 طریقے ہوتے ہیں آئی ایس پی آر کے پاس وضاحت دینے کے لیے یا اپنا موقف سامنے لانے کے لیے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر دیں، ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران کسی ایک صحافی سے ایک ایسے معاملے پر جس کے متعلق فوج کوئی موقف دینا چاہے تو اس کے متعلق سوال کروا لیا جائے، یا پھر ذرائع سے کسی بھی اخبار میں خبر لگوا دی جائے یا کسی ٹی وی چینل کے کسی صحافی کو خبر دے دی جائے۔ تو خان صاحب نے اتنے سنگین قسم کے جو نکات بیان کیے ہیں،
تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے رد عمل آنا چاہیے تھا اگر رانا ثناء اللہ نے فوج کا کاندھا استعمال کیا ہے. یہ تمام اعظم سواتی والا معاملہ یا شہباز گل والا معاملہ، کیونکہ رانا ثناء اللہ سے بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کس قسم کا ہے، ان کا ایک مجرمانہ پورا بیک گراؤنڈ ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ لانگ مارچ کے حوالے سے، دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ لانگ مارچ ایک ایسے موقع پر آ رہا ہے کہ ایک طرف خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کر لیا، دوسری جانب نئی اسٹیبلشمنٹ آنے والی ہے. ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے 29 نومبر 2022 کو. جو نئے آرمی چیف آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی. پھر کوئی بھی جو آرمی چیف نیا آتا ہے اس کے بعد پھر جو پروموشنز ہوتی ہیں، پھر جو پوسٹنگز ہوتی ہیں، جو تقرر اور تبادلے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی میرٹ سے ہٹ کے ہوتے ہیں. تمام ہی ظاہر ہے کہ یہ آپ کے میجر جنرل اور پھر جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر آنے والے جو آپ کے افسران ہوتے ہیں، ان کا زبردست ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اپنی ایک لائن اپ بنائی جاتی ہے. پھر یہ ہر آرمی چیف کا استحقاق بھی ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنلی کس طرح سے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو ہر آرمی چیف اپنی ایک نئی لائن اپ بناتا ہے. جنرل راحیل شریف نے بھی بنائی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بنائی، اس سے پہلے جنرل کیانی نے بھی بنائی تھی. تو یہ پاکستان کے اندر ایک نارم ہے ملٹری کے اندر، اور اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نئے آرمی چیف چارج سنبھالیں گے تو ایک نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آئے گی جو اس کی مستقل پالیسیز ہیں سیاست پر اثر انداز ہونے والی 75 سال سے، وہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی آگے کوئی تبدیل ہو سکتی ہیں. لیکن اس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ جز وقتی پالیسیز ہیں، وہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جز وقتی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہاشمی صاحب، یہ جو خان صاحب کا لانگ مارچ ہے، یعنی دو ایڈوانٹیج اس وقت خان صاحب کے پاس ہیں، دو فتح کے کارڈ ان کے پاس ہیں. ایک تو خان صاحب کو یہ جو انہوں نے کلین سویپ کیا ہے ضمنی الیکشن میں، اس کے جو فگر آئے ہیں 49 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی کوئی 49.7%، اتنے ووٹ لیے ہیں تحریک انصاف نے اور 13% ووٹ لیے ہیں مسلم لیگ نون نے، یعنی 4 گنا کم. وہ مسلم لیگ نون جس کے پرائم منسٹر کو مسلط کیا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اوپر، اس کی جماعت نے عمران خان صاحب سے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 4 گنا ووٹ کم لیے. تو اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب لانگ مارچ کا، جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ پیغامات مجھے بھجوائے گئے ہیں اور کچھ بیک چینل سے کچھ ہم نے بھی پیغامات بھجوائے ہیں. ظاہر ہے کہ خان صاحب کا تو صرف ایک پیغام ہے کہ نیا الیکشن آپ کروائیں. خان صاحب کا یہ پیغام نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کے آپ مجھے براہ راست کوئی پرائم منسٹر بنا دیں. خان صاحب کا پیغام صرف یہ ہے کہ الیکشن کروائیں، الیکشن کے نتیجے میں یہ آ جائیں یا ہم آ جائیں، اس کو پھر مینڈیٹ ہے اس کے پاس کہ وہ حکومت کرے. اب خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں لانگ مارچ سے ریلیٹڈ کہ نئے آرمی چیف کی تقرری میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کا کردار نہیں ہونا چاہیے. میاں نواز شریف کا کردار اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری قرار پائے ہیں، مجرم قرار پائے ہیں. پھر انہوں نے جناب باجوہ پوری آپ کی فوجی قیادت پوری ریاست کے خلاف کس قسم کی زہریلی کیمپین چلائی. آصف علی زرداری کے اوپر ہم سب کو پتا ہے کہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی، پھر ایک ڈیل کے تحت ان کو ریلیف مل گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مینڈیٹ والی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کرے. وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی جنرل پر ان کو اعتراض ہے، کہ کسی جنرل کو لگائے جانے پر، یہ جو آپ کے 6 سینئر ترین جنرل ہیں، جنرل فیض حمید کو تو آپ مائنس کر دیں، ظاہر ہے کہ ان کو تو کسی صورت بھی آرمی چیف نہیں بنایا جائے گا. تو باقی جو آپ کے 5 جنرلز ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہی 5 جنرلز ہوں، 1 2 3 سینیورٹی لسٹ اوپر بھی جا سکتی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 2 3 مزید جنرلز کے نام GHQ بھیجے. ان میں سے کسی جنرل کے نام پر خان صاحب کو اعتراض نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. خان صاحب کو اعتراض ہے آرمی چیف لگانے والوں پر، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے. تو اس لیے خان صاحب بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت کیلکولیشن کے ساتھ دیکھیں گے. جس طرح خان صاحب نے کہا کہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا، اداروں کے پاس 3 4 دن ہیں،
ان 3-4 دنوں کے اندر یہ فیصلہ کریں اگلے الیکشن کے حوالے سے. اور اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان اس لیے ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قریبی دانشور، مسلم لیگ نون کے قریبی صحافی بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور اب یہ جو نظام ایک جعلی مسلط کیا گیا تھا اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اچھا، ہو سکتا ہے جناب باجوہ کے دور حکومت جو ان کا ایک ٹینیور رہ گیا ہے 29 نومبر 2022 تک، یہ تقریباً کوئی 1.25 مہینہ رہ گیا ہے، تو اس وقت تک تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظام کوئی زبردستی چلایا جا سکے. لیکن جو بھی نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی وہ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ملک کی سب سے جو غیر مقبول جماعت ہے اس کے مقابلے میں ایک طرف ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے، تو وہ غیر مقبول قوتوں کو کسی بھی طرح سے کوئی ایسے اقدامات کریں کہ ان کو کوئی سپورٹ ملے اور وہ نظام قائم رہے. تو اس لیے خان صاحب، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے، ایک تو خان صاحب الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے، اب خان صاحب کا آپ یہ کہہ لیں کہ ہاتھ اور اوپر آ گیا، خان صاحب کے پاس ترک کا ایک اور پتہ آ گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز محدود ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے اب خان صاحب نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر جو ان کی ایک تجویز ہے اس میں بھی وزن آ گیا زیادہ، اس میں زیادہ خان صاحب اب انفورس کر سکتے ہیں، خان صاحب زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ قوت کے ساتھ یہ معاملہ اب سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ٹیبل کے اوپر جو آپشنز ہیں اب وہ خان صاحب نے رکھنے ہیں. یعنی پہلے دوسری طرف سے آپشنز رکھے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ 2-3 آپشنز ہیں، آپ نے ان میں سے ایک چوز کرنا ہے. اب خان صاحب کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ رکھیں آپشنز اور پھر یہ کہیں کہ اب آپ نے ان میں سے ایک آپشن استعمال کرنا ہے. اب ہاشمی صاحب، خان صاحب کے کانفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، خان صاحب کو پتا ہے کہ اسلام آباد کی جانب جو لانگ مارچ کی میں کال دوں گا، کے پی میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اس پوری صورتحال میں فوج کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، اپنے لوگوں پر وہ گولیاں نہیں چلائے گی. خاص طور پر جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے تو جنرل باجوہ کبھی بھی کسی بٹر نوٹ کے اوپر کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے بٹر نوٹ پہ جائیں جہاں ان کو اس طرح سے بعد میں یاد کیا جائے کہ کوئی آخری ان کے مہینوں میں فوج کو اس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو کے پی سے اور پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد آ جائیں گے، اور پھر جب اسلام آباد آ جائیں گے تو خان صاحب نے ابھی وارن کیا ہے کہ ابھی ہماری جو جد و جہد ہے وہ اس لیے پرامن ہے کہ ہم ایک منظم طریقے سے لوگوں کو احتجاج کے لیے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان کو واپس گھروں میں لے جاتے ہیں. یہی کر رہے ہیں خان صاحب. بہت بڑے میسو لیول پر جلسے ہوتے ہیں اور خان صاحب پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن جب ایک مرتبہ اسلام آباد میں لوگ آگے لاکھوں کی تعداد میں، اسلام آباد کی 3 نشستیں قومی اسمبلی کی تحریک انصاف نے 2018 میں جیتی تھی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مینڈیٹ ہے اسلام آباد میں عمران خان صاحب کا اپنا، اور کتنے سپورٹر صرف اسلام آباد سے اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے آ جائیں گے. تو پھر کسی ادارے کے لیے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا. اور جب اداروں کی بات کی جاتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج کے لیے بھی اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی بات کی کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اور ادارے آمنے سامنے آئیں، میں ہمیشہ اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. اب اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب رسپانسبلٹی دوسری جانب ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ خان صاحب نے جو اتنے زیادہ یہ نکات بیان کر کے بتا بھی دیا کہ وہ تصادم نہیں چاہتے، تو وہ فوج کو رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. راز صاحب، اب یہ بنی گالہ میں آپریشن کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں آپ کے شہر کے اندر، اور پھر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ایک باقاعدہ میٹنگ کال کی گئی تھی اسلام آباد کے چیف، جو پولیس چیف ہے ان کی طرف سے، اور تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کس طرح نمٹنا ہے، کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، اور پھر کروڑوں روپیہ گرانٹ بھی آپ اس سے پہلے بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں، وہ جاری کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کو کس طرح روکنا ہے. ایک بیان جاری کیا گیا ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں
کہ جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر دیں. پھر مریم اورنگزیب نے بھی یہ کہا کہ 6 سیٹیں جیتنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں. تو راجہ صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی آپریشن ہو سکتا ہے، یہ کیا آپریشن ہے؟ کون تیاری کر رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ کی کے علاوہ کون تیاری کر رہا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جان بوجھ کے ایک گراؤنڈ بنایا گیا ہے. پہلے تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ آیا کہ بنی گالہ کے اطراف کچھ مشکوک کردار موجود ہیں اور ان مشکوک کرداروں کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے. یہ پولیس کا ایک روایتی وتیرہ ہوتا ہے. جب ان کو کہیں سے ڈائریکٹیوز آ جائیں، کئی وزارت داخلہ سے ہدایات آ جائیں کہ یہ آپریشن کرنا ہے، تو وہ اس قسم کا گراؤنڈ بناتے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بنی گالہ میں ہمیں دھرنے کے حوالے سے کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو کہ دھرنے میں شریک ہوں گے، تو ہم ایک ASP وہاں پر اور تعینات کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے آیا. اب ہاشمی صاحب، چونکہ عمران خان صاحب نے چند دن کے اندر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کا بھی ایک کلپ اس وقت بڑا وائرل ہو رہا ہے، جو کہ ایک پروگرام میں انہوں نے بات کی کہ ہم نے پلان یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے لوگوں کو لٹا کر جوتے مارنے. اب ہاشمی صاحب، یہ لفظ نہیں کدھر ہے استعمال کیا، سپریم کورٹ؟ وہ یہ لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے. خاص جو PTI کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کم از کم میں تو نہیں وہ استعمال کرتا، اس لیے کہ یہ لفظ تو اسحاق ڈار نے بھی استعمال کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں. تو وہ یہ میں نے تو ایک کلپ ان کا جو دیکھا ہے ہم نیوز کے اوپر، کہ الٹا لٹا کر وہ لفظ کہا استعمال کیا جی کہ انہیں جہاں نظر آئے الٹا لٹا کے مارو. تو اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہاں ہیں؟ یہ PTI کے سپورٹرز کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ پاکستانی اب شہری نہیں ہیں؟ یہ کیا کوئی بھارتی شہری ہیں، اسرائیلی شہری ہیں؟ پاکستان کے ریاستی ادارے کہاں پہ ہیں جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو الٹا لٹکا کے ماریں گے اور جوتے ماریں گے ان کو؟ اس کے اوپر تو رانا ثناء اللہ پر ایک کیس ہونا چاہیے. دوسرا ہاشمی صاحب، اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی، عمران خان صاحب کے پاس 181 نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی اور ان کی اتحادیوں کی ملا کر. تو اس وقت یہ فضل الرحمان، جن کی پوری MMA کی 15 پوری MMA کی کل ملا کر 15 نشستیں تھیں، تو وہ دھرنا لے کر اسلام آباد آگے تھے. تو ان کو اسلام آباد میں دھرنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ اور ایسی تنظیم کو لے کر اپنے ساتھ آگے تھے جو فوجی مشقیں کرتی ہے، جس نے ویڈیوز جاری کی تھی کہ وہ کس طرح سے لڑائی کرنے کی ماہر ہے اور کس طرح سے پرتشدد حالات میں وہ لڑنے کی ماہر ہے. تو ان کو لے کر آگے تھے. تو اس وقت کس نے چڑھائی کی تھی؟ خان صاحب تو کوئی چڑھائی نہیں کر رہے. پھر یہ جو پوری PDM نے آنا تھا، یعنی PDM کی نشستیں تو کم تھیں پوری، اگر اس PDM کی نشستیں ملا لی جائیں تو عمران خان صاحب اور ان کے اتحادیوں سے کم تھیں. تو یہ جو لانگ مارچ کر رہے تھے، وہ جس میں مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ آر یا پار ہوگا، وہ تو لاہور کا جلسہ ان کا بری طریقے سے فلاپ ہو گیا. اس کی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا. راجہ صاحب، حلال اور حرام لانگ مارچ ہوتا ہے نا، وہ ان کا تو حلال تھا. خان صاحب کو تو خوف نہیں تھا. خان صاحب کو تو خوف نہیں تھا. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئے میں ان کو کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی فراہم کروں گا. فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا اس کے متعلق بڑی سینسیٹیو رپورٹس تھیں، مذہب کارڈ بھی استعمال کیا گیا تھا، لیکن خان صاحب نے اس دھرنے کو نہیں روکا. پھر بلاول بھٹو جو ایک جلسی لے کے آئے تھے لانگ مارچ کے نام پر، ریڈ زون میں 3000 لوگ لے کر، جس میں پولیس اہلکار بھی، سندھ پولیس کے 1000 اہلکار بھی شامل تھے، تو خان صاحب نے تو نہیں روکا. وہ تو بلاول بھٹو خود لوگ نہیں لے کے آ سکے. لیکن اب خان صاحب کو یہ جو روکنے کی بات کر رہے ہیں تشدد کے ذریعے، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ملٹری انٹیلیجنس ہے، ISI ہے، آپ کی IB ہے، جتنی سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹس یہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایویڈنٹ بھی ہیں. یہ کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے کہ عام شخص کو پتہ نہ ہو کہ جس طرح سے خان صاحب نے کلین سویپ کیا، جس طرح سے لوگ ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد آ جائیں گے کہ اس حکومت کا بچنا ناممکن ہو جائے گا. اور اب خان صاحب کے لیے یہ میٹر آف سروائیول اس لیے ہے کہ خان صاحب جب لانگ مارچ یہ کریں گے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ 29 نومبر کی تقرری سے پہلے وہ اس حکومت کو گرا دیں، کیونکہ 29 نومبر کی تقرری پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے.
تو خان صاحب کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ 29 نومبر کی تقرری سے پہلے اس حکومت کو گرا دیں. اسی لیے یہ شریف خاندان کی جانب سے بھی بار بار اس طرح کی ایک خواہش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کا نام ابھی اعلان اس کا کر دیا جائے, نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان ابھی فوراً کر دیا جائے. لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ریزرویشنز ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ 1.25 مہینے پہلے نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیں. تو یہ اصل میں تکلیف ہے. اور اب بنی گالا سے اس قسم کی فوٹیجز بھی آئی ہیں جہاں انہوں نے پولیس کو, لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے پولیس کے اہلکار وغیرہ بھیجے ہیں. لیکن جیسے یہ خبر چلی ہے اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے بڑی تعداد میں بنی گالا پہنچے ہیں. تو یہ اسی طرح آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو نظر بند کر دیں یا گرفتار کر دیں اس لانگ مارچ کو کسی صورت روکنے کے لیے. لیکن ہاشمی صاحب یہ موو بھی بیک فائر کر جائے گا, کیونکہ اب تو یہ حالت ہے کہ اگر انہوں نے کہیں گرفتار کر کے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو رکھا تو عوام وہاں پہ دھاوا بول دیں گے, عوام وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح دفاتر پر, تھانوں پر اور اس طرح کی جگہوں پر حملے ہوں. اس لیے خان صاحب وارن کر رہے ہیں کہ سری لنکا کی آبادی تو 2.5 کروڑ تھی, پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. تو یہاں پر جب لوگ نکلیں گے تو آپ کیسے سنبھالیں گے, کون سا ادارہ روک سکے گا ان کو. تو اس لیے اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 22 کروڑ عوام نے یہاں رہنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا سٹیکس جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ہیں, ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے سٹیکس اس ملک کے اندر ہیں. یہ جو شریف مافیا ہے اور زرداری مافیا جن کو عدالتوں نے مافیا کہا, انہوں نے تو بھاگ جانا ہے, فرار ہو جانا ہے. یہ تو یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں, کبھی کبھار پاکستان کے دورے پر آتے ہیں, یہ تو بیرون ملک ہی ہوتے ہیں. راج صاحب ایک سوال, اس لیے اداروں کو اس یہ صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب اسلام آباد آ گئے تو پھر یہ شکایت لگانے کس کو جائیں گے, کیا کہیں گے رانا ثناء اللہ, کیونکہ ان کے ہاتھ سے تو چیزیں نکل جائیں گی. پھر کس کو کہا جائے گا کہ ان کو روک لو اور مذاکرات, پھر بھی تو مذاکرات کرنے ہی, اب کیوں نہیں کر لیتے, کیا خوف کیا انہیں مذاکرات نہ کرنے کا. اور جو حکومتی اتحاد انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ہم الیکشن کو اپنے وقت پہ کروائیں گے, اور کسی جتھے اور جو پاکستان کی عوام کو انہوں نے جتھے کہہ دیا ہے کہ ان کے چکر میں آ کر ہم نے اعلان جو ہے نہیں کرنا. ہاشمی صاحب کس بات پر مذاکرات کرے گی یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت؟ کیا یہ الیکشن پر مذاکرات کریں گے؟ اگر یہ الیکشن پر ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو اپنے سیاسی ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر دیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن پر ہم راضی ہو جاتے ہیں فوراً, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب تو 3/4 اکثریت سے زیادہ ووٹ لے کر آ جائیں گے. خان صاحب کو جو چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز پچھلی حکومت میں کرنے پڑے ایم کیو ایم کے ساتھ, کاف لیگ کے ساتھ, وہ سمجھوتے بھی نہیں کرنے پڑیں گے. احتساب کا عمل بھی آگے چل جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ہائیبرڈ نظام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خان صاحب لمبا ہائیبرڈ نظام 10 سال تک کا وہ بھی تشکیل پا جائے, اگر خان صاحب کے پاس اتنی بڑی اوور ویلمنگ 3/4 سے بھی زیادہ اکثریت ہوگی. تو یہ تو اپنے سیاسی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کریں گے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ بے شک تشدد کی صورتحال پیدا ہو, بے شک ریاست کو آگ لگ جائے, ریاستی مفادات مکمل طور پر نظر انداز ہو جائیں, لیکن کسی طریقے سے ان کی یہ جعلی حکومت قائم رہے. لیکن ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ ایک فوٹیج دیکھی ہم نے الیکشن میں کلین سویپ ہونے کے بعد, جو لندن میں ایک سوگ کا اور ایک ہو کا عالم تھا, اور بالکل لگ رہا تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز کہیں غائب ہو گئے ہیں, کوئی ٹویٹ بھی نہیں آ رہے تھے, پبلک اپیرنس بھی نہیں تھی. تو ابھی ایک فوٹیج دیکھی ہے جس میں مریم نواز باہر نکلی ہیں, اگرچہ وہاں پہ زیادہ تر صحافی ان کے سوالوں سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی فکس میچ کھیلتے ہیں میاں نواز شریف سے, لیکن پھر بھی وہاں پہ کچھ سین کریٹ ہوا ہے اور کچھ سوال ان سے کیا گیا, لیکن کوئی جواب وغیرہ انہوں نے نہیں دیا. کیا ہوا وہاں پہ؟ راج صاحب مسئلہ یہاں پر یہ بنا ہوا ہے کہ جواب کیا دیا جائے جب آپ کے ملک کا وزیر داخلہ جو فیصلہ آباد میں بدترین شکست ہوئی ہے وہ یہ کہے کہ اس کی بنیادی وجہ اضافی بلوں بنی, جو بجلی کے بل جو اضافی آ رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ ویڈیو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو سوال وہاں پر پوچھا گیا ایک صحافی کی طرف سے, اور یہ ان کے من پسند چینل کا ہی صحافی تھا, اور اس نے پوچھا کہ آپ کی جو ضمنی انتخاب میں بری طرح جو شکست ہوئی اس پر آپ کیا کوئی تبصرہ کریں گی؟
تو اس پر مریم نواز نے کہا کہ الیکشن کے بارے میں آرام سے بیٹھ کر بتائیں گے. اب یہ رائے صاحب کیا بتائیں گے؟ کیا ہوا پچھلے 2 دنوں سے، جب سے کل جب یہ انتخاب کا رزلٹ آئے ہیں تو آپ نے کہا جی سوگ کا عالم ہے، ماتم بچھا ہوا تھا، اور باقاعدہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے. نواز شریف صاحب نے جو الفاظ ان کے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں جس کا نام و نشان نہیں ہے ایک سیٹ نکال سکتی ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون جس کا اپنا گڑھ ہے، اپنا پنجاب ہے، اسے یہاں سے سویپ کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہوا؟ اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، جو مریم نواز کی لندن یاترا ہے اسے بنیاد بنا رہے ہیں کہ ان کو جا کر لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے تھا، کمپینز کرنی چاہیے تھی. جہاں پر عمران خان 50 جلسے کر رہے تھے، کم از کم ان حلقوں میں تو الیکشن کمپین کی جا سکتی تھی، لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا. لیکن ان کے لوگ یہ تو بتاتے ہیں، ہاشمی صاحب ایسے ہی ایک جعلی بیانیہ ہے. وہ مریم نواز نے پہلے بھی کیمپین کی تھی جو پنجاب کا ضمنی الیکشن تھا، لیکن ایسا اس کے کیا نتائج آئے تھے؟ لیکن کرنی تو انہوں نے نہیں ہے نا. کوئی جی امریکہ کا صدر جو بائیڈن آ کر تو یہ پاکستان تو میں کمپین نہیں کرے گا ان کے لیے. فیس سیونگ کے لیے، یہ تو پھر فیس کون سیونگ کرے کے گا؟ لیے جعلی بیانیہ بناتے رہتے ہیں. چلیں یہ جعلی ایسے صحیح، جیسے لیکن میاں نواز شریف کے متعلق بیانیہ بناتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جعلی صحیح، لیکن کمپین تو یا شہباز شریف تو نہیں کر سکتے تھے. مریم نے کرنی تھی، مریم لندن یاترا. اور جن لوگوں نے ہار کا جو ملبہ ہے نا وہ مریم پہ ڈال رہے ہیں جو پاکستان میں تھے، چونکہ نواز شریف نے تو اب پوچھنا تھا کہ کبھی ہوا کیا ہے. تو البتہ حالات اچھے نہیں ہیں لندن میں، اور نواز شریف پاکستان واپس جائیں نہ جائیں. اب تو لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان آئے تو اپنی پارٹی پر جو ہے نا وہ پھر فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ شاید اب بند گلی میں داخل ہو جائے گی. آپ کے پاس ریزلٹس ہی آ رہے ہیں، اور اگر ایک انتخاب ہوا اور نواز شریف پاکستان میں نہ ہوئے تو کیا ہوگا رائے صاحب؟ صفایا ہو جائے گا، پارٹی کا نام و نشان نہیں ہوگا. اور ایک الیکشن کوئی جماعت پیچھے چلی جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو رات کی تاریکی میں کسی سے ملنا پڑتا ہے اور مل کر اپنی حکومت جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ لندن کی سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک آدھے دن میں پریس کانفرنس ہے مریم نواز کی، کیا اس میں عذر پیش کریں گی اور کیا بتائیں گی کہ کہاں کہاں وہ شاپنگ میں مصروف تھی جو پاکستان میں ہار ہوئی، جس وجہ سے وہ پارٹی پر توجہ نہیں دے سکی. ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.